अस्सलाम वालेकुम। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे आप सबको खुश आमदीद। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नावल हम तुम्हारे हुए, जिसको तहरीर किया है फरियाल ख़ान ने। तो चलिए यहाँ पढ़ते हैं नावल के एपिसोड 3 की तरफ। 5 स्टार होटल के एक रूम में अभी अभी कोई मीटिंग इख्तिताम पजीर हुई थी, जिसके बाद तमाम कारोबारी हजरात रूम से निकलकर बाहर जा रहे थे। उनमें साहिल और ज़ुखरफ भी शामिल थे। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर साहिल, पुकार पर दोनों रुक कर पलटे। एक हैंडसम सा नौजवान पास आकर रुका जो उनके साथ मीटिंग रूम में भी मौजूद था। हाय, माई सेल्फ हमदान सिद्दीकी, उसने तारुफ देते हुए हाथ बढ़ाया, जिसे साहिल ने गर्म जोशी से थामा। आई नो आप मुझे नहीं जानते होंगे, क्योंकि मैंने अभी हाल ही में बिज़नेस की दुनिया में कदम रखा है, लेकिन यहाँ कदम रखते ही आपके काफ़ी चर्चे सुनने को मिले, जिसके बाद आपसे मिलने का शौक़ और बढ़ गया, उसने खुशदिली से बताया। ऐसा भी क्या सुन लिया आपने मेरे बारे में? साहिल ताज्जुब से हंसा। यही कि कैसे नहायत कम वक्त में अपनी मेहनत और ज़हानत के बलबूते पर आपने ये मुकाम हासिल किया, और सच कहूँ तो आप मेरी इंस्पिरेशन बनते जा रहे हैं। उसका अंदाज़ ऐसा था जैसे कोई स्टूडेंट अपने फेवरेट टीचर से मिल रहा हो। आपका हुस्न नज़र है कि आपने मुझे इस काबिल समझा। साहिल ने आजिज़ी का मुजाहरा किया। काबिल तो मैं बनना चाहता हूँ सर, आपसे सीख कर। क्या कभी ज़रूरत पड़ने पर आपका दरवाज़ा खटखटा सकता हूँ? उसने शाइस्तगी से फरमाइश की। श्योर, वाई नॉट, वो बखुशी राज़ी हो गया। ये मेरी सेक्रेटरी हैं ज़ुखरफ, आप इनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। साहिल के तारुफ कराने पर हमदान ने भी ज़ुखरफ की जानिब देखा। वो कब से उसे ही देख रही थी, मगर नज़रें मिलने पर फौरी गड़बड़ाकर पलकें झुका रही, जैसे चोरी पकड़ी गई हो। जबकि ये सारा अमल भांप चुका हमदान अंदर ही अंदर महजूज हुआ था। लंदन से रवाना हुई फ़्लाइट जब तक पाकिस्तान पहुंची तो ग़ुरूब आफ्ताब का वक्त नज़दीक आने लगा। सारे पैसेंजर सामान की ट्रॉली धकेलते एयरपोर्ट से बाहर निकलकर अपने अपने अटेंडर से मिलकर खुश हो रहे थे। उन्हीं लोगों में आर्यान भी शामिल था, जो ब्लैक जीन्स और हाई नेक के ऊपर ब्लैक कोट पहने ट्रॉली धकेलता मुतलाशी नज़रों से किसी को ढूंढ रहा था। ज़रा फासले पर खड़े साहिल ने हाथ बुलंद करके उसे मुतवज्जे किया। चेहरे पर शनासाई के नमक लिए वो भी उसके पास आया। वेलकम बैक। साहिल गर्म जोशी से गले मिला। थैंक यू। ऐसा ही जोश आर्यान के अंदाज में भी था। लगता है लंदन की आबो हवा काफ़ी रास आ गई तुम्हें, वरना तुम तो इतने हैंडसम तो नहीं थे। साहिल ने अलग होकर सरतापा देखते हुए मसनूई तंज किया। चलो, कम अज़ कम तुमने ये तो माना कि इतना ना सही, लेकिन हैंडसम में हमेशा से था। उसने भी कमाल महारत से जवाब दिया। ये लच्छेदार बातें ना कोर्ट के लिए बचा कर रखो, और अभी घर चलो। साहिल ने मुस्कुराते हुए बात समेटी और फिर दोनों एक साथ आगे बढ़ गए। आई एम मायर, आई एम मुनज़्ज़ा। दोनों बच्चों ने शाइस्तगी से अपना तारुफ दिया। नाइस नेम। तो मायर ये आपके लिए और मुनज़्ज़ा ये आपके लिए। आर्या ने एक एक करके 2 बैग्स उनके जाने बढ़ाए। थैंक यू। दोनों ने उसे शुक्रिया के साथ थामा। और भाभी ये आपके और छोटी प्रिंसेस के लिए। वह एक आखिरी बैग लेकर अमरीन की जाने पलटा। अरे मेरे लिए क्या ज़रूरत थी? अंजा को गोद में लिए खड़ी वो थोड़ी हिचकिचाई। हर काम ज़रूरत के तहत करना ज़रूरी तो नहीं, कुछ बातें सिर्फ दिल की खुशी के लिए भी कर लेनी चाहिए। उसने महज़ब अंदाज में कहा तो वो लाजवाब हो गई। और आपने इतना मज़ेदार खाना बनाया था, इसके बाद तो ये ज़रूरी हो ही गया। वो मज़ीद बोला। बहुत शुक्रिया। उसने मुस्कुराते हुए बैग थाम लिया। और मेरे लिए क्या लाए हो? साहिल ने मसनूई सवाल किया। तुम्हारे लिए पूरा का पूरा मैं आ गया हूँ ना, हस्ब तवक्का जवाब मिला। अब आ गए हो तो चलो थोड़ी देर काम की बात कर लेते हैं, साहिल कहते हुए सोफे पर से उठा। कॉफ़ी स्टडी रूम में ही भेज देना अमरीन। साहिल ने हिदायत दी तो उसने इस बात में सर हिलाया, और फिर दोनों लिविंग रूम से निकलकर स्टडी रूम में आ गए। ये इतनी किताबें पढ़ते भी हो या बस शो के लिए जमा कर रखी हैं? आर्यान सरसरी अंदाज में बुक शेल्फ का जायज़ा लेने लगा। पढ़ता हूँ। हर कोई तुम वकीलों की तरह थोड़ी होता है जो क्लाइंट पर रोप डालने के लिए अपनी कुर्सी के पीछे किताबों का ढेर सजाए रखे। वो भी बेनियाजी से जवाबी वार करता सिंगल सोफे पर आ बैठा। आर्यान ने खफगी से घूरा। अगर हम इतने शो ऑफ हैं तो फिर आपको हमारी ज़रूरत क्यों पेश आई? वो तंजिया कहता उसकी जानिब आया। बैठो बताता हूँ। साहिल ने डबल सोफे की तरफ इशारा किया। वो बराजमान हो गया। मेरी वाइफ ने मुझसे बच्चों की कस्टडी छीनने के लिए मेरे ख़िलाफ़ केस कर दिया है, उसने बताना शुरू किया। क्या? लेकिन भाभी ऐसी लगती तो नहीं है, अभी डिनर पर तो कितने अच्छे से पेश आ रही थी। वह हैरान हुआ। अरे मैं अमरीन की बात नहीं कर रहा, उसने नफ़ी की। तो फिर किसकी बात कर रहे हो? कितनी बीवियाँ हैं तुम्हारी? वो उलझा।
فی الحال ایک ہی ہے، امرین، اور میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ میری ایکس وائف ہے فروا، جس نے مجھ سے طلاق لے لی تھی اور اب سے اسے ماہر اور منزہ کی کسٹڈی چاہیے۔ اس نے تصریح کے ساتھ بتانا شروع کیا، پھر اول تا آخر پوری کہانی منوان سنا دی۔ وہ چپ چاپ بغور سنتا رہا۔ یہ ہے ساری صورتحال، اور اب تمہیں کچھ بھی کر کے یہ کیس جیتنا ہے آریان۔ میں کسی صورت میں اپنے بچوں کو اس کے حوالے نہیں کروں گا۔ آخر میں اس نے حکم دیا تھا یا گزارش کی تھی، یہ فیصلہ نہ ہو سکا۔ ویسے تمہیں کیا لگتا ہے فروا کو اچانک بچوں کی یاد کیوں آ گئی؟ آریان نے سنجیدگی سے ٹٹولا۔ کیونکہ اسے پیسوں کا لالچ ہے۔ اگر بچوں کی کسٹڈی اسے مل جاتی ہے تو لازمی کورٹ مجھے ان کے اخراجات اٹھانے کا پابند کرے گا، اور ان کے نام پر وہ مجھے دونوں ہاتھوں سے لوٹنا چاہتی ہے۔ ساحل نے ممکنہ خیال ظاہر کیا۔ آریان کو بھی اس میں وزن نظر آیا۔ مجھ سے پہلے تمہارا وکیل کون تھا؟ مجھے ان سے بھی ملنا ہے۔ آریان گویا ہوا۔ میرے لیگل ایڈوائزر ہیں الیاس صاحب، وکالت میں کافی اچھا تجربہ رہ چکا ہے ان کا۔ اس کیس کی پہلی ہیئرنگ پر میرے ساتھ وہی تھے، مگر فروا کے وکیل علیشہ سلطان کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس سے نہیں لڑ پائیں گے۔ اس نے اصل بات بتا دی۔ کیوں؟ وہ کیا کاٹتی ہے؟ اسے مستی سوجی۔ یہی سمجھ لو، وہ لفظوں سے کاٹتی ہے اور اسے مرد ذات سے خاصی نفرت ہے، جذباتی جواب ملا۔ پھر تو اس کے ساتھ کیس لڑنے میں بہت مزہ آئے گا۔ اس کی آنکھوں میں شریر سی چمک تھی۔ نیا دن پھر سے جلوہ افروز تھا۔ زخرف آفس روم میں موجود معمول کے کام نمٹا رہی تھی، تبھی ٹیبل پر رکھا موبائل رنگ ہوا۔ السلام علیکم، زخرف اسپیکنگ۔ مصروف انداز میں کال ریسیو کی۔ وعلیکم السلام، ہمدان صدیقی ہے۔ گھمبیر مردانہ آواز سماعت سے ٹکراتے ہی لیپ ٹاپ پر چلتا ہاتھ رکا اور دھڑکنوں میں تبدیلی آئی۔ یس، ہاؤ کین آئی ہیلپ یو؟ جی، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ وہ پوری طرح متوجہ ہو گئی۔ ایکچولی مجھے مسٹر ساحل سے ملنا ہے۔ آج یا کل کی کوئی کیجول اپائنٹمنٹ فکس ہو سکتی ہے؟ اس نے شائستگی سے مدعا بیان کیا۔ ویٹ اے منٹ، میں شیڈول چیک کر کے بتاتی ہوں۔ شیور۔ موبائل کان سے لگایا، اس نے فٹافٹ ٹیبلٹ اٹھایا اور میٹنگز کا شیڈول دیکھنے لگی۔ کل آفٹر 4 PM آپ آ سکتے ہیں۔ وہ دوبارہ گویا ہوئی۔ گریٹ، تھینک یو سو مچ، اس نے کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا، لیکن زخرف کو ابھی تک اپنی سماعت میں اس کی گھمبیر آواز گونجتی محسوس ہو رہی تھی۔ آریان اس وقت کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر تھا۔ موسم سرما کی دوپہر عروج پر تھی۔ وہ کام نمٹا کر واپس اپنی گاڑی کے پاس آیا جو سڑک کنارے پارک تھی، اور سڑک بالکل سنسان ہو رہی تھی۔ ذاتی استعمال کے لیے ساحل نے عارضی طور پر یہ کار اسے دی تھی۔ آنکھوں پر سیاہ سن گلاسز لگائے ابھی ڈرائیونگ سیٹ کا گیٹ کھولا تھا کہ ذرا دور کھڑی گاڑی کے پاس کچھ مشکوک سرگرمی محسوس ہوئی۔ وہ ڈارک بلو کلر کی کورے کار تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولے کھڑی لڑکی غالباً کار میں بیٹھنے لگی تھی کہ ایک بائک سوار پر 2 لڑکے پاس آ کر کہنے لگے۔ ایک لڑکی مصیبت میں تھی جسے بچا کر ہیرو بننے کا چانس بھلا وہ کیسے مس کر سکتا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ فوری طور پر وہاں پہنچ گیا۔ تینوں اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ اوہ ہیرو، چپ چاپ کھڑا ہو جا، بائک پر پیچھے سوار لڑکے نے گن دکھا کر کہا تو وہ سارا معاملہ سمجھ گیا اور گن کے باعث فوری کوئی حجت نہ کر سکا۔ اے لڑکی، جلدی پیسے موبائل دے۔ آگے والا شخص لڑکی سے مخاطب ہوا جو علیشہ تھی۔ اس نے گاڑی کے اندر جھک کر فرنٹ سیٹ پر سے اپنا پرس اٹھایا اور اس کے اندر ہاتھ ڈال کر مطلوبہ سامان نکالنے لگی، جو کہ پیسے یا موبائل نہیں بلکہ چھوٹی سی پستول تھی۔ علیشہ نے پستول نکالتے ہی اس شخص کے ہاتھ پر فائر کیا۔ نتیجتاً نہ صرف ہاتھ زخمی ہوا بلکہ گن بھی چھوٹ کر گر گئی۔ وہ دوسرا فائر آگے والے شخص کے پاؤں پر کرنے لگی تھی، لیکن وہ فوری بائک بھگا کر لے گیا اور نشانہ خالی کیا۔ دونوں ڈکیٹس فرار ہو چکے تھے۔ اب بس وہاں سنجیدگی سے پستول پکڑے کھڑی علیشہ تھی اور ہکا بکا سا آریان، جو ہیرو بننے کے ارادت سے آیا تھا مگر ہیروئن کی بہادری کے آگے زیرو ہو گیا۔ واؤ، زبردست! بالآخر وہ خود کو نارمل کرتے ہوئے ستائشی انداز میں گویا ہوا۔ میں آپ کی ہیلپ کرنے ہی آیا تھا، لیکن آپ تو خود بہت بہادر نکلی۔ وہ مزید بولا۔ مجھے کسی کی ہیلپ نہیں چاہیے، مجھے خود اپنی حفاظت کرنا آتی ہے، چٹانوں جیسا سخت جواب ملا۔ گریٹ، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ آئی لائک اٹ، ہر لڑکی کو ایسے ہی بہادر ہونا چاہیے۔ اس نے بھرپور اتفاق کیا، جس کا علیشہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بائی دی وے مائی سیلف وہ مسافر کے لحاظ آگے بڑھا کر اپنا تعارف دینے لگا تھا کہ علیشہ گاڑی میں سوار ہو کر وہاں سے چلتی بنی اور آریان کی بات ادھوری رہ گئی۔ انٹرسٹنگ۔ وہ دور جاتی ڈارک بلو کار کو دیکھ بڑبڑایا۔ آج کورٹ میں ان کی دوسری سماعت تھی۔
مقررہ وقت پر سب وہاں پہنچ چکے تھے، لیکن ابھی باری نہیں آئی تھی تو یہ لوگ کوریڈور میں موجود تھے۔ دیکھو، یہ میں ابھی کلیئر کر دیتا ہوں کہ آج کی ہی پیشی میں ہم کیس جیت نہیں جائیں گے۔ ابھی چند پیشیوں تک کیس لٹکے گا، تاریخ پر تاریخ ملے گی اور پھر کہیں جا کر فیصلہ ہوگا۔ وکلا کا مخصوص وائٹ اور بلیک کوٹ پہنے کچھ فائلز ہاتھ میں لیے کھڑے آریان نے باور کروایا۔ فیصلہ جب بھی ہو بس ہمارے حق میں ہونا چاہیے۔ ساحل کا انداز حاکمانہ تھا۔ امبرین بھی اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ اور اگر حق میں نہیں ہوا تو؟ آریان نے ٹٹولنا چاہا۔ تو میں اتنی صفائی سے تمہارا مرڈر کروں گا کہ تمہاری روح بھی اگر اپنا کیس لڑنے واپس آ گئی تو مجھے قاتل ثابت نہیں کر پائے گی۔ ساحل نے اطمینان سے جواب دیا۔ دھمکی دے رہے ہو؟ اس نے خفگی سے آنکھیں سکیڑی۔ نہیں، آگاہ کر رہا ہوں۔ انداز بے نیاز تھا۔ وہ لوگ آ گئے۔ امبرین نے آریان کے عقب میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بھی پلٹ کر پیچھے دیکھنے لگا۔ فروا اسی طرف آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ وکلا کے مخصوص لباس میں علیشہ بھی تھی، جس کے سیاہ بال فرنچ چوٹی میں سمٹے ہوئے تھے۔ دونوں ان لوگوں پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہوئے وہاں سے گزر گئیں، جبکہ آریان علیشہ کو پہچان گیا تھا۔ یار، دکھنے میں تو یہ کافی پیاری لڑکی ہے۔ آریان نے ساحل کے کان میں سرگوشی کی۔ ابھی کورٹ روم میں اسے منہ تو کھولنے دو، پھر تمہاری رائے پوچھوں گا۔ ساحل کے طنزیہ انداز میں چیلنج تھا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی باری آ گئی تھی اور اب یہ لوگ کورٹ روم میں موجود تھے، جہاں جرا شروع ہو چکی تھی۔ یور آنر، گزشتہ سماعت میں ہی ہماری طرف سے مدعا واضح کر دیا گیا تھا، لیکن مخالف نے وقت مانگا جس کا کوئی خاص جواز سنا تھا۔ لیکن اب میں چاہوں گی کہ اگر ان کے پاس اپنے حق میں کہنے یا کرنے کو کچھ نہیں ہے تو بلا وجہ عدالت کا قیمتی وقت ضائع نہ کرتے ہوئے بچوں کی کسٹڈی ماں کو دے کر کیس کلوز کیا جائے۔ جس صاحبہ کے سامنے اعتماد سے کھڑی علیشہ نے اپنی بات رکھی۔ یور آنر، میں کوئی دلیل پیش کرنے کے بجائے مس فروا کو کٹہرے میں بلانے کی اجازت چاہوں گا۔ آریان ادب سے کھڑا ہوا۔ اجازت ہے۔ فروا اٹھ کر باکس میں آ کھڑی ہوئی۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ میں آپ کو کیا پکاروں، ایکس وائف آف مسٹر ساحل یا پھر ایکس وائف آف مسٹر کرمانی؟ وہ باکس کے پاس آیا۔ آپ مجھے فروا کہیے، سنجیدہ جواب ملا۔ اوکے، تو مس فروا یہ بتائیں کہ آپ نے مسٹر ساحل سے طلاق کیوں لی تھی؟ سوالات کا سلسلہ شروع ہوا۔ میں نے طلاق نہیں لی تھی، اس نے خود مجھے طلاق دی تھی۔ وہ مکر گئی۔ کوئی تو وجہ ہوگی نا طلاق دینے کی، یا پھر ایسے ایک روز آپ دونوں رومانٹک موڈ میں ساتھ بیٹھے تھے، آپ نے ساحل سے فرمائش کی مجھے کوئی ایسی چیز دو کہ میں حیران رہ جاؤں، اور انہوں نے پیار سے آپ کو طلاق دے دی۔ اس نے مزے سے جاننا چاہا۔ لوگ دبی دبی ہنسنے لگے۔ وہ فوری طور پر کچھ نہ کہہ پائی۔ بتائیے مس۔ آریان نے پھر اکسایا۔ وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا۔ اس نے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ کیوں نہیں رہنا چاہتے تھے؟ سوال میں سے سوال نکلا۔ وہ مزید نروس ہو گئی۔ آبجیکشن یور آنر، یہ بے بنیاد سوال پوچھ کر میری کلائنٹ کو نروس کر رہے ہیں۔ علیشہ نے کھڑے ہوتے ہوئے مداخلت کی۔ بے بنیاد سوال؟ سیریسلی؟ یہ تو اس کیس کا سب سے بنیادی سوال ہے کہ وہ دو لوگ جنہوں نے زندگی بھر ساتھ رہنے کے لیے شادی کی، بچے پیدا کیا، آخر ان کے بیچ ایسا کیا ہو گیا جو دونوں الگ ہو گئے؟ آریان نے اپنی بات پر مزید زور دیا۔ آبجیکشن اوور رول۔ مس فروا، سوالات کے جوابات دیجیے۔ جب صاحبہ نے اعتراض مسترد کیا تو وہ ضبط کر کے بیٹھ گئی۔ مجھ سے شادی کا فیصلہ ساحل کا تھا اور مجھے چھوڑنے کا بھی۔ بالآخر فروا کو جواب دینا پڑا۔ یعنی ان دونوں فیصلوں میں آپ کا صرف سے کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا؟ مسٹر ساحل نے آپ سے کہا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ نے کر لی۔ انہوں نے کہا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، آپ نے لے لی۔ ایسا ہی ہے؟ اس نے تائید چاہی۔ جی، یک لفظی جواب ملا۔ واہ! وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ اگر واقعی یہ اتنا آسان ہے اور اس معاملے میں عورت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، پھر تو میں بھی اس سنہری موقع سے مستفید ہونا چاہوں گا۔ آریان کو کوئی شریر خیال سوچا تھا۔ مس علیشہ، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، جیسے آپ کی کلائنٹ کو نہیں ہوا تھا۔ آریان نے علیشہ کی جانب پلٹ کر اطمینان سے کہا۔ علیشہ سمیت سب حیران رہ گئے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے برہمی سے اٹھی۔ بکواس نہیں، وہ بات ہے جو آپ کی کلائنٹ کر رہی ہیں۔ ان کے مطابق انہوں نے بھی تو محض ساحل کے کہنے پر ان سے شادی کر لی تھی، تو آپ کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کا اطمینان جو کا تو تھا۔ مسٹر آریان، بہتر ہوگا کہ بھول بھلائیاں کھیلنے کے بجائے آپ ٹو دا پوائنٹ بات کریں۔ جج صاحبہ نے سنجیدگی سے ٹوکا۔ ضرور یور آنر، اور اسی لیے میں مسٹر ساحل کو باکس میں بلانے کی اجازت چاہوں گا۔ اس نے ادب سے اجازت طلب کی، جو مل گئی اور ساحل باکس میں آیا۔ مسٹر ساحل، آپ ہی عدالت کو بتائیں کہ آپ کی شادی کب اور کیسے ہوئی تھی؟ آریان نے اس کی زبانی سنوانا چاہا۔
قریب 7.5 یا 8 سال پہلے میری اور فروا کی ملاقات ایک بزنس پارٹی میں ہوئی جہاں مجھے یہ اچھی لگیں۔ ان کی فیملی میں بس یہ اور ان کی والدہ ہوا کرتی تھیں۔ والدہ اب نہیں رہیں۔ میں نے ان کے گھر اپنا پروپوزل بھیجا جو پہلے تو قبول نہ ہوا، لیکن بعد میں یہ لوگ مان کر ہماری شادی ہو گئی۔ اس نے مختصر بتایا، پہلے یہ لوگ کیوں نہیں مان رہے تھے اور پھر بعد میں کیسے مان گئے؟ اس نے مزید کوریدا۔ پہلے ان کا کہنا تھا کہ فروا کے لیے ایک سے ایک اعلیٰ رشتہ منتظر ہے اور وہ لوگ ایسی جگہ پر ہی شادی کریں گے جہاں فروا کا فیوچر بالکل سیف ہو۔ میں اس وقت نیا بزنس کی فیلڈ میں آیا تھا، اسی لیے زیادہ اسٹیبل نہیں تھا، مگر میں نے انہیں اپنے فیوچر پلانز اور انویسٹمنٹس کی ڈیٹیلز بتا کر یقین دلایا کہ میں جلدی بہت بہتر پوزیشن پر ہوں گا جہاں فروا کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور یوں کچھ شرائط کے ساتھ یہ لوگ مان گئے۔ کیسی شرائط؟ نکاح سے پہلے انہوں نے ایک پلاٹ اور کچھ گولڈ فروا کے نام پر لکھوایا تھا اور نکاح کے وقت حق مہر ان کی مرضی سے رکھا گیا تھا۔ حق مہر کتنا تھا؟ 20 لاکھ۔ ساحل کے جواب کے بعد وہاں خاموشی چھا گئی۔ آریان اپنی ٹیبل کی جانب بڑھا اور وہاں سے کچھ کاغذات لے کر جج کے ایسوسیٹ کو تھمائے۔ یور آنر، یہ مسٹر ساحل اور فروا کا نکاح نامہ ہے اور ساتھ پلاٹ کی منتقلی کے کاغذ اور گولڈ خرید کر حوالے کرنے کی رسید ہے۔ اس نے کاغذات کی تفصیل بتائی جو اب جج صاحبہ لے کر بغور دیکھنے لگیں۔ فروا نے برہم سی پریشانی کے عالم میں علیشہ کی جانب دیکھا تو وہ فوری مداخلت کے لیے اٹھ کر آگے آئی۔ یور آنر، یہ ساری غیر ضروری تفصیلات بتا کر عدالت کی توجہ اصل مدعے سے ہٹائی جا رہی ہے۔ جی نہیں، یہ ساری ضروری تفصیلات بتا کر عدالت کی توجہ اس مدعے کی جانب مبذول کرائی جا رہی ہے جو اس کیس کی بنیاد ہے۔ آریان نے تصحیح کی۔ آپ دیکھیں یور آنر، ساحل مشتبہ نے اپنی پسند سے بڑی منت سماجت کے بعد ان کی ساری شرائط مان کر شادی کی، جو واضح اشارہ ہے کہ ساحل مشتبہ یہ رشتہ چاہتے تھے۔ تو پھر اچانک ایسا کیا ہو گیا جو طلاق کی نوبت آ گئی؟ اس نے سوال اٹھایا۔ مسٹر ساحل کا ان سے دل بھر گیا، اسی لیے انہوں نے طلاق دے کر ان سے جان چھڑائی اور دوسری شادی کر لی۔ علیشہ نے ترغیب در کے جواب دیا۔ واہ، مطلب ساحل مشتبہ کا دل بھر گیا تھا اور انہوں نے دوسری شادی کے لیے طلاق دی، لیکن اس کے باوجود طلاق کے محض 4 ماہ بعد مس فروا نے ظفر کرمانی سے دوسری شادی کر لی اور مسٹر ساحل نے امین سے دوسری شادی کرنے میں 3 سال لگائے۔ یہ صاحب میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا، پلیز آپ سمجھائیں گی؟ انداز تن سے بھرپور تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے لاجواب ہو گئی۔ سمجھ میں تو میری بھی نہیں آ رہا ہے۔ کیا آپ ان غیر ضروری فیکٹس اینڈ فگر کو توڑ مروڑ کر آخر ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ علیشہ نے ضبط کرتی نگاہ سے دیکھا۔ یہی کہ در حقیقت مس فروا ایک لالچی عورت ہیں جنہوں نے پہلے پیسوں کے لیے ساحل مشتبہ سے شادی کی اور جب انہیں ساحل سے بھی زیادہ امیر انسان کرمانی ملا تو یہ اپنی 3 سالہ معصوم بچوں کی پرواہ کیے بنا طلاق لے کر اس کی بیوی بننے چلی گئیں، اور جب کرمانی کا بھی دیوالیہ ہو گیا تو یہ واپس ساحل کے پیچھے پڑ گئی ہیں اور بچوں کو مہرہ بنا رہی ہیں تاکہ ویلفیئر آف مائنر کے نام پر یہ دوبارہ ساحل کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ سکیں۔ وہ بنا کسی لگی لپٹی کے کہہ گیا، آبجیکشن یور آنر، یہ اس طرح میری کلائنٹ پر تہمت نہیں لگا سکتے۔ تعزیرات پاکستان دفعہ 506 کے تحت یہ سنگین جرم ہے۔ علیشہ نے فوری ٹوکا۔ میں کوئی تہمت نہیں لگا رہا یور آنر، بلکہ واضح نظر آنے والے فیکٹس اینڈ فگر کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں کہ ایک عورت جو اپنے محبت کرنے والے شوہر اور بچوں کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، اب اسے اچانک اپنے بچے کیوں یاد آ گئے؟ آریان بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ یہ بات پہلے بھی عدالت کو بتائی جا چکی ہے کہ جب مسٹر ساحل اور مس فروا کی طلاق ہوئی تھی تب مس فروا اس بات سے مطمئن تھی کہ بچے ان کے پاس نہ صحیح تو کم از کم اپنے باپ کے ساتھ ہیں، لیکن اب کیونکہ مسٹر ساحل کی دوسری شادی کر چکے ہیں اور ان کی ایک بیٹی بھی ہے تو مس فروا کو ڈر ہے کہ کہیں مسٹر ساحل اور ان کی سیکنڈ وائف اپنی زندگی میں مگن ہو کر بچوں کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہ کریں، اسی لیے بچے ان کے حوالے کر دیے جائیں۔ کوئی غیر امتیازی سلوک نہ کریں، اس لیے بچے ان کے حوالے کر دیے جائیں۔ علیشہ نے پھر اپنا موقف دہرایا۔ اسی وقت عدالت کا وقت ختم ہو گیا جس کے باعث ذرا یہیں روکنی پڑی۔ یہ عدالت 22 تاریخ تک ملتوی کی جاتی ہے۔ جج صاحبہ نے اگلی تاریخ دے کر سب کو خاموش کرا دیا جبکہ آریان اور علیشہ ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ آپ نے ساحل مشتبہ سے شادی کی یہ شرائط رکھی تھی، پلاٹ اور گولڈ لیا تھا، یہ سب مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ علیشہ عدالت کے باہر کھڑی فروا سے باس پرس کر رہی تھی۔ تمہیں نے تو کہا تھا کہ یہ سب ضروری نہیں ہے، کیس پوری طرح ہمارے حق میں ہے اور 1-2 پیشوں میں ہی فیصلہ ہو جائے گا۔ فروا نے سارا الزام الٹا اس کے سر ڈالا۔ کیس ہمارے حق میں تھا، لیکن پتہ نہیں کہاں سے وہ نیا وکیل بیچ میں آ گیا۔ وہ دانت پیس کر بڑبڑائی۔ ہائی بیوٹیفل لیڈیز، اسی پل آریان خوشدلی سے کہتا ان کے پاس آیا۔ فروا تو اس پر ایک کٹیلی نظر ڈال کر وہاں سے چلی گئی جبکہ علیشہ کی نظروں میں بھی خاصی ناگواری تھی۔
ہائے، آپ نے پہچانا مجھے؟ میں وہی ہوں جو اس دن آپ کو ڈکیتوں سے بچانے آیا تھا مگر آپ نے موقع ہی نہیں دیا۔ آریہ نے مسافر کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ مجھے اپنے بچاؤ کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں، سپاٹ جواب ملا۔ علیشا نے ہاتھ نہیں ملایا تھا۔ ظاہر ہے جب بھرا ہوا پستول پاس ہو تو پھر بھلا کس کی ضرورت؟ وہ اسی ہاتھ سے بال درست کرتے ہوئے مزے سے بولا جو علیشا نے نہیں تھاما تھا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ بھرا ہوا پستول اب بھی میرے پرس سے موجود ہے، انداز جتاتا ہوا تھا۔ مجھے دھمکی دے رہی ہیں؟ اس کی دلچسپی بڑھی۔ نہیں، آگاہ کر رہی ہوں۔ اس نے ویسی تصحیح کی جو آریان ساحل کے منہ سے بھی سن چکا تھا، لیکن اس بار خفگی کی جگہ مسکراہٹ امڑ آئی۔ لگتا ہے کورٹ روم میں ہوئے آرگیومنٹس کو آپ پرسنلی لے گئی ہیں۔ اسے مزہ آنے لگا، وہ کچھ نہ بولی۔ ہم صرف کورٹ روم کے اندر ایک دوسرے کے حریف ہیں، کورٹ کے باہر تو گڈ ٹرمز پر بات چیت کر ہی سکتے ہیں، اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ ہم صرف وکیل ہیں جو اپنے اپنے کلائنٹ کے حق میں لڑ رہے ہیں، کورٹ روم کے اندر بھی اور باہر بھی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اس نے نہایت سنجیدہ اور رٹل انداز کے ساتھ باور کرایا۔ وہ تیزی کے ساتھ وہاں سے چلی گئی جبکہ آریان وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر محظوظ ہو کر گنگنا اٹھا۔ آج کل کچھ اور رہتا نہیں، ایک بس آپ کی یاد آنے کے بعد۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ مزیدار سی اور انٹرسٹنگ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملیں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجیے، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ایسے ہی انٹرسٹنگ اور آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق ناولز آپ کو پڑھنے کو ملتے رہیں۔ تو مجھے اجازت دیجیے، جلد ملوں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔